Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching London Diary from UK with one of the most senior journalist Qazi Abdul Bari साहब. हम आपको ये बताते चलेंगे, ये हमारी नई सेगमेंट है जो हम लंदन से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको आज के प्रोग्राम के अलावा काजी अब्दुल बारी साहब इसको होस्ट किया करेंगे. और पर्पस इस शो का ये है कि हम लोग वी हैव अ ह्यूज सेगमेंट ऑफ कश्मीरीज लिविंग इनसाइड लंदन और उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे. लेकिन आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन इन आज़ाद कश्मीर. अब आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खित्ता है जो एक छोटा सा टुकड़ा है जो कश्मीरियों के पास है इस वक्त, और कश्मीर की सबसे ज़्यादा खूबसूरती उसके जंगलात की वजह से है, उसकी नेचुरल ब्यूटी है, उसके माउंटेन ट्रेन्स हैं, और उसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जो जो लोग इक़्तिदार में हैं या जो लोग ज़िम्मेदार हैं उन्होंने इसको तबाह बर्बाद किया. अवाम का, लोगों का डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ज़्यादातर बड़ा हाथ ये है कि we have a lack of discipline, lack of proper legislation, or lack of interest from the people who are in the power politics. सबसे पहले तो help me welcome अब्दुल बारी साहब. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काज़िम जी साहब. काजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला. इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इंशाल्लाह ये वाला शो आपको हर संडे को रात को 8 बजे देखने को मिलेगा. काजी साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप एक माशाल्लाह जर्नलिज्म में एक बड़ी अरसा से इन्वॉल्व में, आपने बड़ी रिपोर्टिंग भी की है और ऑन ग्राउंड आपने इस इश्यू को उठाया भी है. मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो वो सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं, कौन सी वो बड़ी, अगर आपसे मैं कहूँगा 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से इस वक्त डिफॉरेस्टेशन हो रही है या जंगलात का खात्मा हो रहा है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, तो वो क्या होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. आमीन. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम तरीन टॉपिक पर बात करने का मौका दिया. दरअसल आज़ाद कश्मीर की जो आज़ाद कश्मीर के जो कुदरती वसाइल हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के हवाले से बहुत सारे अदारे भी काम करते रहे, NGOs भी काम करती रहीं, और ख़ुसूसन जो हुकूमती अदारे हैं उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है. अब जब 8 अक्टूबर 2005 का जो ज़लज़ला हुआ उसके बाद खुदा जाने किसकी नज़र लगी इस सारे जो सिस्टम को कि जो सबसे ज़्यादा जो कीमती हमारे पास जो दरिया है, उसके अलावा जो हमारे पास जंगलात हैं, उसको जो है वो उस कुदरती वसाइल को ऐसी नज़र लगी कि वो इंतहाई उनका जो है वो उन चीज़ों के ऊपर जो है वो ऐसी न जाने किन लोगों की नज़र पड़ी कि वो इसकी जो है वो ख़ात्मे की तरफ जो है उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी. हमसे हमारे दरिया छिन गए, हमसे हमारे दरख्तों को जो है वो टारगेट बना दिया गया है, और एक तवील अरसे से आज़ाद कश्मीर के जो ख़ुसूसन वादी नीलम का जो इलाका है वहाँ पर दरख्तों की बेदरेक कटाई हो रही है, और बेदरेक कटाई होने की वजह से बहुत बड़ा उस इलाके का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो उसके दरख्तों की जो है वो काट दिया गया है. अब आज़ाद कश्मीर में इंतहाई नायाब किस्म के दरख्त पाए जाते हैं जो कि जैसे कि दियार का जो दरख्त है इंतहाई कीमती दरख्त है. इंतहाई कीमती दरख्त इसलिए है क्योंकि उसकी जो ग्रोथ होती है वो तकरीबन 100 साल से भी ज़ायद का अरसा लगाता है बड़ा होने में, और वो इंतहाई कीमती दरख्त है. और उसको बचाने के लिए जो काविशें जो पाकिस्तान बनने से कबल जो हुकूमतें गुजरी, जैसे कि महाराजा की और दीगर, जिस तरह उन लोगों ने काविशें की इस दियार के दरख्त की नस्ल को बचाने के लिए बाकायदा कानून साजियाँ करते रहे, और उसी तरह अब ज़रूरत है कि हमें भी सख्त से सख्त जो है वो इस पर कानून साजी की कोशिश की जाए ताकि हम इन दरख्तों को बचा सकें. मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि 2018 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई डू इट के नाम से,
اور ڈو اٹ کے نام سے ایک آرگنائزیشن جو کہ انوائرمنٹ پہ ہم کام کر رہے تھے اور انوائرمنٹ اویئرنیس پہ کام کر رہے تھے. اس دوران ہم نے یہ کوشش کی کہ کیونکہ حکومت کے جو ادارے ہیں جیسا کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے ایک ادارہ جو ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے پر کام کر رہی ہے اور مختلف پروجیکٹس پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اس پہ بھی ایک تفصیلی انشاءاللہ پروگرام کروں گا میں نیکسٹ ٹائم. اور اس کے علاوہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, منرل ڈپارٹمنٹ ہے, مختلف یہ 4-5 ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ کام کرتے ہیں آزاد کشمیر کی ماحول پر. اب اس میں جس وقت اپنی آرگنائزیشن کا قیام عمل میں آیا اس وقت ہم نے پلان کچھ اس طرح سے کیا کہ ہم جو حکومتی جو ادارے ہیں ان کے لیے والنٹیئرز کی فورس تیار کرتے ہیں یوتھ پر مبنی, تاکہ ہم لوگ ان اداروں کے لیے ایسے والنٹیئرز پیدا کریں تاکہ وہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں, حکومت کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو کامیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اب جب ہم نے اس آرگنائزیشن کو کریٹ کیا, ہم نے کام شروع کیا, ہم نے پھر جب حکومت کی جانب سے, فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جب اناؤنسڈ ہوا کہ شجرکاری کرنی ہے, ہمیں اپنے ماحول کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے, تو ہم لوگوں نے اس وقت ہم نے بھی کال دی, ہم نے اپنی یوتھ کو, اور سب نے بھرپور اس میں اپنا کردار ادا کیا. حکومت کے یہ جو ادارے ہیں, ہمارے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے, ان کے تعاون سے ہم نے اس پر کام کیا اور لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے, ہمیں زیادہ سے زیادہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں ہم جو اپنا رول ادا کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. جیسا کہ ہمیں اپنی جہاں پر گلی محلے میں ہمیں کچرا نہیں پھینکنا چاہیے, ہمیں اس کچرے کو کس طرح ٹھکانے لگانا ہے, ہمیں اپنے جو ہمارے پاس ہماری ذات کی وجہ سے جو انوائرمنٹ کو نقصان پہنچتا ہے, ہم نے اس پہ جو ہے وہ قابو پانے کی کوشش کرنی ہے. اور یقین مانیں کہ ہم نے بڑی کامیاب سٹوریز جو ہے وہ نکالی, بڑی سکسیسفل سٹوریز نکالی. ہمیں لڑکوں نے, اسٹوڈنٹس نے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے, کالجز کے اسٹوڈنٹس نے یہ بتایا کہ سر اب ہم اگر کوئی ٹافی بھی کھاتے ہیں نا تو اس کا ریپر بھی اب پھینکتے, ہم جو ہے تھوڑا سوچتے ہیں کہ نہیں یار ہم کمیٹڈ ہیں, ہم ڈو اٹ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے انوائرمنٹ کو پروٹیکشن دینی ہے, تو وہ بھی ہم اپنے پاکٹ میں ڈال رہتے ہیں. کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. قائد صاحب, میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں کہ یہ تو آپ لوگ انڈیویجول لوکل لیول پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ تو بہت ایڈمائربل ہے, انڈرسٹینڈیبل بھی ہے. جو ہماری جو مین پرابلمس ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے اگر آپ دیکھیں, اور وہ ڈپارٹمنٹ ہے فارسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر اربوں کے حساب سے ان کا بجٹ رکھا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ان کا کام ہے کہ وہ ہمارے جنگلات کی حفاظت کریں. لگ ایسا رہا ہے کہ وہ جنگلات کا محکمہ ایک مافیا کی سی شکل اختیار کر گیا ہے جس کا کام صرف اور صرف لوگوں کو, چوروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور ان لوگوں کو تعاون دینا ہے جو لوگ لمبر مافیا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, یا جو لوگ یہ اتنے پرانے درخت جن کی آپ نے بات کی تھی, اتنا قیمتی اثاثہ ہے جس کی وجہ سے کشمیر کی ایک یونیک بیوٹی ہے, اس کو وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ اس چیز کو سیریس کیوں نہیں لے رہے؟ دراصل قاضی مجیب صاحب میں اسی جانب بڑھ رہا تھا کہ دراصل جو پرابلم ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے, ہمارے شہری ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں کہ دراصل پرابلم کس جگہ پر ہے. ہم نے جب بھی دیکھا درختوں کی جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا, اسمگلرز نے بہت بڑا نقصان پہنچا دیا, ہمارے پاس خبریں آ گئیں, اخبار میں ہم نے لگا دی بڑی بڑی خبریں جی کہ ہاں جی اسمگلنگ ہو گئی اور اسمگلرز کچھ پکڑے بھی گئے. بعض اوقات ہم نے خبریں لگائیں, میں خود کیونکہ ایک مختلف نیوز پیپرز کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں, نیوز چینلز کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں, لیکن میں نے بھی اور میرے ساتھیوں نے بھی کبھی بھی اس کی ڈیپ میں جانے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ بنیادی طور پر یہ اسمگلرز ہیں کون ہیں جو یہ ریاست کے جنگلات کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور ہمارے پاس اتنا بڑا اسٹرانگ ادارہ ہے, اتنا مضبوط فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے,
اور یہ اسمگلرز پر قابو نہیں پا سکتے؟ کیا وجہ ہے ایسی؟ تو جب ہم اس کی ڈیپ میں گئے، جو بنیادی طور پہ اپنی جو کیونکہ میرا ایک آرگنائزیشن ہے اور میں نے کیونکہ جرنلسٹ بھی ہوں، تو پھر جب میں نے بات دیکھی کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ اس معاملے میں بہت زیادہ سستی دکھا رہا ہے، تو میں نے جب حکام بالا جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں، تو میں نے ان سے بات جب کی کہ مجھے بتائیں کہ یہ اسمگلرز کون ہیں بنیادی طور پر. یہ ہر مرتبہ نئی ہم کہانی سنتے ہیں جی، ایک جگہ پہ 60 درخت کاٹ دیا، ایک جگہ پر 80 درخت کاٹ دیا، ایک جگہ پہ 100 درخت کاٹ دیا، اور یہ لکڑیں لے جاتے ہیں. ان کی چیک پوسٹرز ہیں، پولیس بھی باقاعدہ چوکیاں ہیں. یہ کراس کیسے کرتے ہیں؟ کچھ چھوٹا پتھر تو نہیں لے کے جانا ہوتا ہے، اتنے بڑے درختوں کو آخر ٹرکوں پہ لاد کے لے کے جاتی ہیں. روٹس بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، 2 ایک روٹ ہیں وادی سے نکلنے کے لیے. تو آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کوئی انویزیبل کریچرز ہیں، جو مثال طور پہ نہ دکھنے والی کوئی مخلوق ہے جو درخت کو نقصان پہنچاتی ہے. اب جب انہوں نے آپ نا بڑے محتاط انداز سے ان کا نام نہیں لینا چاہ رہے. ساری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ کون سے وہ نامعلوم افراد ہیں یا ادارے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک رپورٹس بتاتا ہوں جو کہ کل ہی یا پرسوں شائع ہوئی ہے. ایک بڑے ٹاپ جرنلسٹ ہیں آزاد کشمیر میں، انہوں نے اس کو پبلش کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو ہمارے جن لوگوں کو ہم الیکٹ کر کے آفیسز میں بھیجتے ہیں، ان لوگوں کی پرائرٹیز کس طرح سیٹ کی ہوئی ہیں انہوں نے. یہ ان کی پرائرٹی میں جنگل کو بچانا، کشمیر کو بچانا، کشمیر کی عوام کے لیے فلاح و بہبود کرنا، یہ ان کی پرائرٹی کا حصہ نہیں ہے. اس وقت آزاد کشمیر کے اندر چھوٹا سا ایک جو ٹکڑا ہے، کتنا بڑا ہوگا جی، 4 ملین لوگ رہتے ہیں ٹوٹل اس کے اندر. چھوٹا سا علاقہ ہے، اور اس کے اندر ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے 3 پی ایم کیمپسز بنے ہوئے، 2 آزاد کشمیر میں اور ایک اسلام آباد میں. یار کچھ خدا کا خوف کریں. ہمارے کشمیر کو چلانے کے لیے ایک کاؤنسلر بھی بہت ہے. آپ نے پورے آزاد کشمیر کا ایک وہ کیبنٹ بنایا ہوا ہے ایز اف یو ہیو اے فل فلیج کنٹری، اور اس کنٹری کے ساتھ آپ ظلم کیا کر رہے ہیں کہ یو آر اسپینڈنگ بلینز آف روپیز بائنگ ون کار آفٹر دی ادر. ظاہر ہے لوگ کہیں گے جی کہ یہ ان کے اپنے ذاتی پیسے. بھائی سب لوگ یہی ہمیں بتاتے آ رہے ہیں جی کہ سارے ذاتی پیسے ہیں. یہ ذاتی پیسہ اتنا کہاں سے آ جاتا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ اپنی پرائرٹیز کو دیکھیں. آپ نے پرائرٹیز کیا سیٹ کی ہوئی ہیں؟ آپ مظفر آباد کو ہی آپ دیکھ لیں جو آپ کا نیشنل کیپٹل ہے، اس کیپٹل کے ارد گرد جتنے بھی جنگلات ہیں، میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں ماں سوائے پیر چناسی اور اس کے علاقے میں چند ایک جگہوں کے آپ کو کہیں جنگل دکھائی نہیں دیتا. یہ سارے کا سارا، اور آپ جائیں نیچے جا کے جو جنگلات کے جو آفیسز بنے ہیں وہاں پہ لکڑیوں کے انبار چڑھے ہوئے ہیں، ٹرکس کے ٹرکس لوڈ ہو کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور پھر میں نے خود ایک کیمپین کے اندر ایک پالیٹیشین کو یہ بات کرتے ہوئے خود سنا ہے باری صاحب. اس نے ایک جو فارسٹ گارڈ ہوتا ہے وہ آیا تو اس کو انسٹرکشن پتہ کیا دے رہے ہیں؟ اوئے میرے لوگوں کو تنگ نہ کرنا زیادہ جو جنگل میں آ کے درخت کاٹیں. تو دیٹ از واٹ دا مائنڈ سیٹ ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے. اب میں نے جب اس کو کنفرنٹ کیا، میں نے کہا یار آپ نے کتنی بڑی بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دی اور اتنا ظلم کیا ہے. تو وہ کہنے لگا دیکھیں یہاں پہ لوگوں کے لیے مسائل ہیں، لوکل مسائل آپ نہیں سمجھتے. میں نے کہا جی کون سے بڑے مسائل ہیں؟ ان کو جلانے کے لیے لکڑ چاہیے ہوتی ہے، جب برف پڑتی ہے تو برے حالات ہوتے ہیں، لوگ کہاں پہ جائیں؟ میں نے کہا ایجوکیٹ کرو بھائی، ان کو ایجوکیٹ کرو کہ درخت کے ساتھ ساتھ ٹہنیاں بھی لگتی ہیں، آپ ان کو ٹرم کر دیں، ٹرم کر کے سکا کے رکھ دیں. جب وہ سوکھ جائیں تو آپ ان کو سردیوں میں استعمال کریں. اگر آپ نے ایک درخت مجبوری میں کاٹنا ہے تو اس کے بدلے میں 10 درخت لگائیں، 20 درخت لگائیں. اس کے لیے ان کو ایجوکیٹ کریں، پروموٹ کریں. لیکن آپ ان کو یہ بتائیں کہ کسی صورت میں ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے جنگلات اور ان پہاڑوں سے یہ ختم ہوتے ہوتے اس نیچ تک پہنچ جائیں کہ ہمارے پہاڑوں میں اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں کوئی فرق ہی نہ رہے. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا جی، اس کو چینج کرنے کے لیے جو آپ کی ڈو اٹ آرگنائزیشن ہے، جس نے یہ اویئرنیس کریٹ کی، جس نے کلین دا سٹی پروجیکٹ تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ لوگوں نے اس کو انیشیٹ کیا تھا. پھر یہ ڈیفارسٹریشن والا، اس سارے سلسلے میں آپ کو لوگوں کی سپورٹ آئی ایم شیور ملی ہوگی. لیکن آپ کو
آفیشیلی بھی کوئی سپورٹ ملی جو گورنمنٹ کی طرف سے یا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا وہ لوگ جو صاحب اقتدار تھے ان کی طرف سے؟ نہیں، اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ 2000 آئی تھنک 21 میں ایک واقعہ ہوا، وادی نیلم میں 60 دیار کے درخت کسی نے کاٹ دیے. اب جب کاٹ کے کاٹے تو لوکل جو کمیونٹی کی انوالومنٹ سے یہ ہوا کہ وہ جو سمگلرز تھے انہوں نے وہاں پر ہی سب کچھ چھوڑا اور وہ بھاگ گئے. اب جب وہ بھاگنے میں کامیاب تو ہو گئے، ایسے میں لوگوں نے ظاہر ہے اس کو معاملے کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایسا واقعہ ہوا ہے. تو جب ہم تک بھی یہ اطلاع پہنچی تو ہم بھی تھوڑے سے ہوئے کہ ظاہر ہے 62 در کے درخت تھے، بہت نقصان تھا جنگلات کا. تو ہم نے جب اس پہ بات کی فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پہ کر رہے ہیں. تو کیونکہ وہ ہر بات پہ جو ہے نا جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ اپنے اوپر سے بات اتارنے کے لیے یہی کہہ دیتے تھے کہ یار یہ نہ دیکھنے والی جو ہے نا مخلوق وہ ایسا کر جاتی ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو میں نے بھی خیر اس میں ڈیپ جانے کی کوشش کی اور میں نے خواہش کی کہ یہ نہ دکھنے والی ایسی کون سی مخلوق ہے جو ان کو نہیں دکھتی ہے، شاید مجھے دکھ جائے تو میں ذرا اس پہ کوشش ضرور کرنا چاہوں گا. تو خیر وقت کے ساتھ میں نے اس پہ کافی انویسٹیگیٹ کیا اور بڑے ڈیپ جا کے اور بڑے لوگوں سے میں وادی نیلم کے لوگوں سے میں نے اس پہ ملاقاتیں بھی کی، ان سے جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون کر رہا ہے بنیادی طور پہ. تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا جی یہ کٹے ہوئے درخت پر فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے اپنے لوگ، یہ ڈی ایف اوز، یہ فارسٹرز، یہ کٹے ہوئے درخت کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہاں ہے درخت کٹا ہوا، ہمیں تو کہیں نہیں دکھ رہا. تو پھر ایسی سچویشن میں وہ سارا ایک گروپ ہے، پوری ایک ٹیم ہے، پورا ایک نیچے سے لے کر اوپر تک کی پوری ایک انڈرسٹینڈنگ سے یہ کام ہوتا ہے اور سب اس میں ڈی ایف او تک لیول انوالو ہوتا ہے. اور اس میں قائد صاحب ہمارے شو کا چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، یہ اتنا سینسٹیو اور اتنا لمبا ٹاپک ہے، اس پہ کئی ایپیسوڈز ہم ریکارڈ کی جا سکتی ہیں. آپ کے ہاں اس وقت افطاری کا ٹائم ہوا جاتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس پروگرام کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ایک کشمیری تک، ایک صاحب اقتدار تک ہماری آواز نہ پہنچ جائے کہ یہ جنگل کی کٹائی کو بند کیا جائے. اور اگر آپ نے اس کو بند نہ کیا تو ہم ایک بندے کو ایکسپوز کریں گے. یہی ہم کر سکتے ہیں اس وقت. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. تو خواتین و حضرات، اس وقت اس پروگرام میں ہم یہی یہاں تک سلسلہ جاری رکھیں گے. اگلی ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.